बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार। उलमा कराम के साथ हमारा ये सेगमेंट है। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा गाए बगाए, जिस पर आप मैसेज करके ऑडियो या वीडियो हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। यकुम रमज़ान से सिलसिला जारी है, आखिर रमज़ान तक जारी रहेगा अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह। जनाब क़िबला मुफ्ती आमिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। बवजू कुमैल भाई मौलाना कुमैल मेदवी साहब नहीं है अभी हमारे साथ आज। जनाब क़िबला मुफ्ती सलमदी साहब, एहसन नवेद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि बहुत महदूद गुंजाइश होती है दामन वक्त में, तो बस मैं बगैर तमहीद के पहले सवाल की तरफ जाता हूँ। अब मुफ्ती आमिर साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह। चलाइएगा, पहला सवाल चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अली खुक है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं ना एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। वहाँ पर हमें नेम बदल कर कॉल करनी पड़ती है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री, USA कंट्रीज़ वगैरह, जिस तरह के मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं अमेरिका की, उधर हम कॉल करते हैं तो हमें नाम बदल कर कॉल करनी पड़ती है। और मेरा जो काम है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन है। अब बस ये पूछना चाहता हूँ कि नाम बदल कर उनसे बातचीत करना, तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेम बदल कर ये काम करना जायज़ है कि नाजायज़? अच्छा, ओके। हो सकता है आमिर साहब, मुझे नहीं मालूम शायद कि भाई अमेरिका कॉल कर रहा को कहना करता हो जी मैं आई एम मिस्टर एरिक हेयर, फलां जॉनसन हेयर, बस इस तरह कुछ करना पड़ता हो। ये ठीक है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मतलब एक हमारा इमेज इतना गिरा हुआ है कि हम ये शो करते ही नहीं है कि हम जो है वो फ़लाँ कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हाँ, कई एतबारात से। हाँ सही। दूसरा ये कि देखें, हमें नाम बदलने के बजाय अपने काम बदलने चाहिए। सही है। अपने मामला एक लंबा प्रोसेस है, अभी फौरी तौर पे नाम बदला जा सकता है, काम चलेगा इससे कि ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्या करें? अच्छा, जो डील है ना इनकी, जो वर्किंग है वो अगर दुरुस्त है तो ये रोज़ी रोटी तो दुरुस्त हो जाएगी कराहत के साथ। अच्छा ही, कराहत के साथ। इससे रिस्क हराम नहीं हो जाएगा। नाम के ऊपर उन्होंने कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट नहीं बेची है, ताहम जो है वो ये एक झूठ अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, वो इनका काम जायज़ हो जाएगा। लेकिन ये नाम गलत बता रहे हैं तो वो इस झूठ का जो है वो अपनी जगह पे जो है वो कोई इसमें कोई सूरत निकल सकती है ज़रा थोड़ा सा मजबूरी में जो झूठ बोलने की इजाज़त है इसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रॉड शुरू हो जाते हैं। क्या इसकी एक सूरत ये निकल सकती है वैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने अपना निक नेम जो है वो माइकल रख लिया है फॉर एग्जांपल, और अब मैं सबको कह रहा हूँ कि जी माइकल, आई एम माइकल ऑन द अदर साइड। बहुत मसाइल हो जाएंगे इस तरह के नाम अपने, अगर हम अच्छा, जो है वो मसाइल है। ठीक है, इब्राहिम क्यों नहीं रखते, माइकल क्यों रखते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो है नहीं है इसमें, यही राय है कि कमोबेश सबकी। अच्छा ठीक। इसमें और भी धोखे की सूरतें बहुत ज़्यादा आजकल राइज हो गई हैं कॉल सेंटर वगैरह में, तो ये नहीं सूरत जरा नहीं चलेगी। साहब की बात बिल्कुल सही है। देखें, जिस डीलिंग का ताल्लुक आपके नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, कोई कंपनी नहीं है, तो वहाँ धोखाधड़ी की इतनी सूरत नहीं निकल सकती। उससे उसको जो है काम से मतलब है। हाँ ऐसा ही है। तो वहाँ तो गुंजाइश कुछ ना कुछ निकल सकती है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी फरमाया। लेकिन जिस डीलिंग का ताल्लुक आपकी ज़ात से है और आप अपनी शनाख्त, अपनी ID छुपा रहे हैं, वो तो बिल्कुल। अगला सवाल दिखाइएगा जनाब। मेरा सवाल मौलवियों से है कि हमारे घर में किसी ने अमानत रखवाई और वो अमानत हमारे घर से चोरी हो गई, तो हम कैसे इस अमानत को पूरा करें? घर पे किसी ने अमानत रखवाई तो अमानत हो गई चोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ऐसे है मासूमाना सवाल है। जी। अमानत चोरी। आपकी जो सूरत ऐसी बनी हुई थी बिल्कुल। अच्छा, मसला ये है कि अमानत अगर किसी ने रखवाई है और आपने वैसी ही हिफाजत की जैसे आप अपनी चीज़ की हिफाजत करते हैं, उसके बावजूद वो चोरी हो गई या कहीं खो गई, तो उसमें आप पर तावान नहीं होगा, आप पर जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अगर आपने ख्याल नहीं रखा, आपकी लापरवाही से वो गई है, तो फिर आपको तावान अदा करना पड़ेगा, यानी वही चीज़ या उतनी कीमत जो भी वो राज़ी हो उसको अदा करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन नियाज़ी साहब, अब ये फ़र्ज़ कीजिए कि ख्याल रखा है, पूरी कोशिश की, लेकिन एक नागुज़री सूरत हाल हो गया, अल्लाह ना करे घर में डकैती हो गया, अल्लाह ना करे और चोरी हो गया, तो ठीक है ख्याल तो रखा था। लेकिन अब अगर मेरी अमानत है तो मैं तकाजा करूं कि भाईजान ठीक है आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये हक तो मेरा था, तो भाईजान मुझे वापस चाहिए। तो इन दैट केस जिसके पास अमानत है वो जिम्मेदार होगा अमानत वापस करने का, या वो इसलिए जिम्मेदार नहीं होगा कि उसने पूरी कोशिश की थी फिर भी चोरी हो गई, तो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारक वसल्लम।
اصل میں امین جو ہوتا ہے اس کے پاس جو قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ زمان نہیں ہوتا، وہ قبضہ امان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس نے اس کی کوتاہی کو کوئی دخل نہیں ہے تو اس پر کسی قسم کا تاوان لازم نہیں۔ اگر اس نے کوتاہی کی ہے، اس نے کچھ ضروری جو اقدامات تھے وہ نہیں کیے، رکھی ایسی جگہ دی کہ خدشہ تھا چوری کا پھر بھی اس نے رکھ دیا، احتیاط نہیں کی، پھر تو تاوان بھرے گا۔ لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اس کے باوجود اس کی کوتاہی کو کوئی دخل نہیں، اس کے باوجود چوری ہو گئی، ڈکیتی پڑ گئی، آگ لگ گئی اور امانت ضائع ہو گئی، تو اس پر کوئی کسی قسم کا تاوان شرعاً نہیں ہے۔ اب جو مانگ رہا ہے وہ جو مانگ رہا ہے وہ اگر اس کو نہیں دیتا تو یہ شرعاً گناہگار نہیں ہے، شرعاً گناہگار نہیں ہے۔ باقی اخلاقی تقاضا ایک الگ ہے، اخلاقی طور پر کوئی اگر اس کو واپس کر دے یا وہ آپس میں کمپنسیٹ کر لیں تو اچھی بات ہے، شرعاً بہرحال یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اچھا صحیح، ٹھیک۔ مفتی عامر صاحب ذرا اگلا سوال دکھائیے گا جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں قاسم بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے۔ میرا ایک سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اچھا سبحان اللہ جی، ہاں قبلہ مفتی عامر صاحب۔ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ حدیث شریف کے مطابق، چونکہ ہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، صحیح ہے، وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ میں صدقات نافلہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں، تو سب سے بہترین صدقہ گھر والوں پہ کرنا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کے باہر والوں پر کرنا، گھر والوں کو محروم کر کے باہر والوں کو نوازنا جو ہے یہ بہترین صدقہ نہیں ہے۔ دوسرا اس میں بہترین صورت یہ بھی بن سکتی ہے، یہ تو کس کو دینے کے اعتبار سے صدقہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے کس خالص نیت کے ساتھ دیا ہے، تو آپ کی اس نیت کی وجہ سے وہ صدقہ بہت بہترین بن جاتا ہے۔ اوکے، یہ اس کے اندر تو اس میں اچھا ٹھیک ہے، سب سے ٹھیک ہے، نیت کا بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ چلے گا اگلا سوال سنائے گا، مفتی سہیل صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ پوچھنا تھا کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں سب کے ساتھ پیار محبت سے اپنا ٹائم پاس کرنا چاہیے یا رشتوں سے تعلق رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی رشتوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہم سمجھ نہیں آتی، پلیز اس کا جواب دینا۔ ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا کریں جی؟ دیکھیں رمضان کے علاوہ بھی ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر رکھنا چاہیے، اور حقوق العباد ایسا نہیں کہ رمضان میں آ جاتے ہیں اور رمضان کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، رمضان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ رمضان میں اس کی تاکید اس لیے ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزے میں اور زیادہ بدرجہ اولا یہ چیزیں منع ہوتی ہیں۔ اچھا کہیں پر آپ کا ایسا معاملہ ہے کہ غلطی آپ کی ہے تو میرے خیال میں آپ کو آگے بڑھ کے معافی مانگنی چاہیے اور بالکل اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے والدین کا معاملہ ہے، غلطی آپ کی نہیں بھی تب بھی ان کو راضی رکھیں، راضی کریں کسی صورت میں بھی۔ بہن بھائیوں کا معاملہ ہے تو بہتر یہی صورت ہوتی کہ غلطی آپ کی نہیں بھی ہے تب بھی آگے بڑھیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، اس سے معافی مانگیں اور تلافی کریں۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کہیں نا کہ جی آپ میرے بھائی ہیں یا آپ میری بہن ہیں اور ماشاءاللہ، تو وہ کہے گا اچھا اگر میں آپ کا اپنا ہوں تو مجھ سے فلاں چیز کیوں نہیں پوچھی تھی، یہ کیوں نہیں، وہ سر پہ چڑھتے ہیں۔ ایسی مخلوق پائی جاتی ہے نا۔ اگر ایسا ہو، ایسا اچھا اس سے جا کر معافی مانگیں، اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ختم کرو، وہ 10 بندوں سے کہے گا دیکھا آ گیا نا، غلطی اس کی تھی تو آیا نا، یہ نہ ہوتی تو کیوں آیا۔ ایسے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معافی تلافی اگر کر بھی لیں، اگر نہیں کرتے آپ سلام دعا رکھیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، قطع تعلق نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کیا اس میں ایک تجویز ہے؟ چونکہ اگین نشریات کا دائرہ بہت وسیع الحمدللہ، تو لوگوں کو ایک وہ جائے گی کچھ مواقع استعمال کر لینے چاہیے اس طرز کے قطع تعلق کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کبھی ہوتا ہے کوئی رشتہ دار ہے، آپس میں بات نہیں، اب اس کے گھر پہ خوشی ہے، کوئی آپ کو انوائٹ نہیں بھی کیا، فرض کریں بھائی آپ بڑا دل کر کے چلے جائیں، یا اللہ نہ کرے کوئی غمی ہے۔ چونکہ میں دیکھتا ہوں یہاں تو کہ اس سے کہنا میرے جنازے، مطلب مجھ سے ایک بھائی نے کہا اپنے سگے بھائی کے بارے میں، نامور شخصیت نے، کہ میں یہ چیٹر فراڈ، یا میں نے کیا یہ میرے اپنے جنازے پہ بھی نہ ہے، میں نے کہا اتنا بھی کیا یار، جانے تو مطلب۔ تو آپ یہ تجویز کریں گے کہ بھائی کچھ موقعوں کو بندہ استعمال کر لیتا ہے کہ یار تیرا میرا اختلاف اپنی جگہ،
آج تیرا مشکل وقت ہے، آج تیری خوشی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، بے شک تم ہاتھ بڑھا میری طرف یا نہ بڑھا، کچھ ایسا؟ بالکل اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے، دین بھی یہی سکھاتا ہے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے موقع یوٹیلائز کر لینے چاہیے اور آگے بڑھ کر دل اپنے صاف کر لینے چاہیے. جو قطع تعلق ہے، جہاں شریعت آپ پر لازم کر دے وہاں پر تو شریعت حکم، لیکن جہاں شریعت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے تو بے اذن شرعی قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے. قطع تعلق اتنا سخت گناہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، صلہ رحمی لازم ہے. ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ الرحم معلقہ بالعرش، کہ رحم جو ہے رشتہ داری یہ عرش کے ساتھ رحم لپٹا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، من قاطعنی قاطعہ اللہ، جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے. تو اس طرح کی وعیدات کو پیش نظر رکھ کر ہمیں صلہ رحمی سے پہ کام لینا چاہیے. قطع تعلق اگر ہے اس قطع تعلق کو قطع کرنا چاہیے، تعلق کو قطع نہ کریں، قطع تعلق کو قطع کریں اور اپنے جو ہے وہ دل صاف کریں. کہ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی قبلہ کی بات پر کہ لا یرحم اللہ قوما فیہم قاطع رحم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا کہ جس میں ایک بھی قطع تعلق کرنے والا موجود ہو. اللہ اللہ، اتنی بڑی بات، اللہ اللہ. عام مسلمان میں جو ہے نا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت عام مسلمان سے بھی نہیں ہے. رشتہ دار تو رشتہ دار ہے، وہ تو بدرجہ اولا ہے. ایک عام مسلمان اس کے لیے بھی باقاعدہ حدیث اور محدثین باقاعدہ چیپٹر قائم کرتے ہیں، چیپٹر قائم کر کے لائن سے حدیث، بخاری اٹھائیں مسلم اٹھائیں، سب میں اس طرح لائن سے حدیث ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے منع فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق. اللہ اللہ. مفتی عامر صاحب ذرا سوال چلائیے گا، مفتی عامر صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. میرا یہ سوال تھا کہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم صفائی نہیں کرنی چاہیے، یہ واقعی میں منع ہے؟ اسے روزی رزق گھر سے چلا جاتا ہے رات کو صفائی کرنے میں؟ پلیز اس کی طرح وضاحت فرما دیجیے. مفتی صاحب رات کی صفائی کرنے سے روزی رزق چلا جاتا ہے؟ نہیں، روزی رزق کہیں نہیں جاتا، وہیں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے. اچھا. اور صفائی جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. جب کچرا ہو جائے نا، کچرا تو آپ رات کو کر لیتے ہیں، تو یہ بھی پوچھا کریں رات کو کچرا کرنا چاہیے کہ نہیں. تو جب کچرا ہو جائے، گندگی ہو جائے تو تب صاف کر لینا چاہیے. یہ ہے شریعت کا حکم. اور آپ اسلام سے جب مسئلہ پوچھتے ہو نا تو اسلام کے مزاج کو سامنے رکھو. اس طرح کی باتیں اسلام میں نہیں ہیں، اس طرح کے توہمات، اس طرح کے تصورات. ناخن وغیرہ کاٹنے کے حوالے سے ہے کہ مغرب کے بعد نہیں کاٹنا چاہیے؟ بالکل نہیں ہے. اچھا، بالکل نہیں ہے. اسی طرح غسل کرنے کہ یار مغرب کے ٹائم میں نہاؤ نہیں، غسل نہیں کرو، اس کا کچھ ہے شریعت سے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کوئی اگر کسی کا مطلب موسم ٹھنڈے گرم کا ایشو ہو وہ ایک الگ بات ہے. کسی نے کسی وجہ سے کسی کو پنش کیا ہو یا خاص ہدایت دی ہو، یہ اس کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اسلام نے اس طرح کی پابندیاں، اللہ رسول نے اس طرح کی پابندیاں، سختیاں یا احکامات دیے ہی نہیں. کالی بلی گزر رہی ہے تو گزر جانے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزر جانے دے، ٹینشن نہیں ہے اس میں. اور وہ ایک تو بڑا کامن ہے، وہ کہتے تھے مصلی خالی نہیں چھوڑو، شیطان نماز پڑھ لے گا. وہ پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے پھر تو. یہ آداب میں سے ضرور ہے کہ آپ کپڑوں کو سمیٹ لیں. نبی کریم علیہ السلام کی سنت تھی کہ اس طرح بکھیر کے نا، اگر ہم منع کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں اب آپ کپڑے پھینک دو، مصلے کھلے چھوڑ دو. ایک جو آداب ہوتا ہے اس کو خیال رکھیں، باقی اس طرح کے توہمات نہ پالیں. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا قرآن و حدیث میں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہیں تو پھر نہیں ہے، تو ختم ہے. یہی اطلاق ہوگا مفتی صاحب، یہ قرآن کریم کو کھلا چھوڑ دیا اگر تو ٹھیک ہے، آداب کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے پڑھ لیا ہے تو میں بند کر کے احترام سے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، لیکن اس میں ارے 1 منٹ ہو گیا کھلا پڑا ہے، اللہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیں جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ جے نماز کو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نا موڑ لیتے ہیں، فولڈ کر دیتے ہیں. اور باقاعدہ یہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ شیطان بڑھتا ہے. ہاں شیطان. اچھا، اسی طریقے سے قرآن اگر کھلا چھوڑ دیا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولنے کے لیے آپ گئے، قرآن شیطان پڑھ لے گا. اگر شیطان قرآن پڑھتا تو کیا ہی بات ہے، وہ نمازیں پڑھتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی اپنی عادات ہیں. ٹھیک ہے، جائے نماز کو سمیٹنا چاہیے. اگر آپ اٹھ چکے ہیں تو قرآن شریف کو بند کر کے اس کو اونچے مقام پر، عزت والے مقام پر رکھ دیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح. شیطان اگر قرآن پڑھ بھی لے تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں, اعتراض نہیں, پڑھنے میں اعتراض نہیں. ویسے یہ بات نکلی ہے تو آپ بتا دیجیے احناف کے نزدیک کیا ہے قرآن کریم کو بغیر وضو اس کی جلد کو ہاتھ لگانا, یعنی کہ ابھی میں آیات کو ہاتھ نہیں لگا رہا, قرآن کریم اٹھایا ہوا ہے, یہ جائز ہے یا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یعنی مصحف شریف جو ہے, مصحف شریف کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے بے وضو. لا یمسہ الا المطہرون, قرآن مجید کی اپنی آیت ہے کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ. تو اب اسی طرح حدیث کے اندر بھی, یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, بے وضو بلا حائل براہ راست ٹچ نہیں کر سکتے. تو آیات تو بالکل نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ جلد بھی نہیں کر سکتے, جس میں کوئی آیت ہے وہ قرآن کا حصہ ہی شمار کیا جا رہا ہے. باقی جو ہے وہ جو غلاف منفصل ہے اس کا معاملہ الگ ہے. غلاف منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا یا ایسی چیز کہ جو نہ تو مصحف کے تابع ہو نہ ہمارے تابع ہو. ہمارے تابع کا مطلب کہ ہم نے پہن نہ رکھی ہو, اوڑھ نہ رکھی ہو, اس کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں. مثلا چادر ہے, میرے پاس چادر ہے, اگر اس چادر سے یا کپڑے سے میں نے ایسے کر کے قرآن شریف کو اٹھا لیا بے حالت میں, اس کو اٹھا سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین بھی نہیں اٹھا سکتی اپنے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو اور سخت حکم ہے. اور خواتین ماہانہ ایام اگر ہیں ناپاک ہیں, وہ ناپاکی ہے, تو اس صورت میں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. ہاں کوئی اگر دعا پڑھنا چاہتی ہے تو قرآنی دعا ہے تو وہ توڑ توڑ کر دعا کی نیت سے پڑھیں گی, ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتی. اور ہمارے ہاں اتنی سختی ہے کہ اگر ویسے کوئی اور کتاب ہے اس کے اندر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور آپ بے وضو ہیں تو اس آیت کے اس حصے کو, صفحے کے اس حصے کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. قرآن تو قرآن ہے, قرآن کریم نہیں ہے, قرآن کریم نہیں ہے, ضمن کوئی آیت لکھی ہوئی ہے, اسلامیات کی کتاب ہے, دینیات کی کتاب ہے, اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس حصے کو آپ بے وضو ٹچ نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن پر جو جزدان چڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی قرآن کے تابع ہے, بے وضو اس کو بھی نہیں چھو سکتا. اوکے اوکے جی. آخری بات بتا دیجیے, اگر وہی میں اب قرآن کی کوئی ایپ کھولی ہوئی ہے اگر میں نے موبائل پہ پڑھ رہا ہوں تو وہ اس میں معاملہ چل جائے گا چونکہ ڈائریکٹ آیت کو ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا اس لیے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وضو ہونا, پاک ہونا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, پروٹوکول ہے, صحیح. لیکن یہ ہے کہ جو حکم شرعی ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر رہے ہیں, کوئی چیز بیچ میں حائل ہے تو اس لیے وہ اس میں اجازت ہو جائے گا. بالکل تلاوت قرآن کے لیے وضو ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وضو میں نہیں ہوں میں اور اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ بھی ٹچ نہیں ہو رہا ہے یا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں, تو تلاوت قرآن کے لیے وضو کا ہونا فقہی طور پہ لازم نہیں ہے نا؟ فقہی طور پہ لازم نہیں ہے. بہت اچھا ہے اگر ہو تو, لیکن یعنی شریعت نے, اللہ رسول نے جب لازم نہیں کیا تھا تو پیچھے حکمت یہ تھی تاکہ بندے پڑھ لیں, پڑھیں, جوڑیں سے. بالکل بہت نوازے, بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. ذرا ایک دو دن میں ہم, چونکہ ابھی اگر اعتکاف میں اگرچہ وقت ہے ابھی, لیکن لوگ انہی دنوں میں ذرا مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں, تو ایک دو دن میں ذرا اعتکاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تاکہ اگر کسی نے ابھی ان دنوں آمادہ ہونا ہے تو وہ آمادہ ہو جائے آخری عشرے کے لیے انشاءاللہ. تو اس میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سا